बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रही हैं प्रोग्राम दीन और ख़वातीन इस ज़र्रे नाचीज़ डॉक्टर निदा नसीम के साथ। जनाब, प्रोग्राम का बुनियादी मकसद सिन्फ़ नाज़ुक को दीन इस्लाम के बुनियादी मामलात सिखाना है ताकि हर घर में शरीयत मुतहरा की प्रैक्टिस को अमल में लाया जा सके। गुज़िश्ता हफ्ते से हम बात कर रही हैं नवाफिल के ताल्लुक़ से। नवाफिल यानी ततव्वु भी जिसे कुरान करीम में कहा गया है, ज़ायद आमाल या एडिशनल जो हम इबादत किया करते हैं। हमने बात की इस ताल्लुक़ से कि अल्लाह तबारक व तआला हदीस क़ुदसी का हमने मफ़हूम आप तमाम से शेयर किया, हमारी आलिमात ने और मुफ्तियान कराम ने, कि अल्लाह तबारक व तआला के तक़र्रुब की दलील है, अलामत होते हैं ये नवाफिल। और जनाब, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने का भी बहुत प्यारा ज़रिया और तरीक़ा है। क्यों? क्योंकि ये सुन्नतों, ये जो हम इसमें सुन्नतें भी वैसे शामिल हैं, लेकिन ये वाजिबात और फ़राइज़ के अलावा कुछ एडिशनल आमाल हैं, कुछ एडिशनल नवाफिल हैं जो अदा किए जाते हैं, और ये मोहब्बत की अलामत होती है। क्योंकि अगर हमारे जो वाजिबात हैं या फ़राइज़ हैं वो तो सभी अदा करेंगे, लाजिम है जनाब। और कब्र में या जन्नत में सबसे पहले, आपके मरने के बाद सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो नमाज ही के ताल्लुक़ से किया जाएगा, लेकिन पहले फ़राइज़ फिर वाजिबात। लेकिन जो नवाफिल है वो एडिशनल है, तो कुछ एक्स्ट्रा करना ज़रूरी है। मोहब्बत इलाही में मुस्तग़रक़ रहते हैं वो लोग कि जो नवाफिल अदा करते हैं। आज भी हम इसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से, इसकी अहमियत के ताल्लुक़ से, गुज़िश्ता एपिसोड अगर आपने हमारी देखी तो हमने चाश्त, अव्वाबीन और इसके अलावा जो रात की नमाज़ें हैं जिसमें सलातुल लैल और तहज्जुद का ज़िक्र आया, हमने बात की। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि सलातुत तस्बीह के ताल्लुक़ से, सलातुत तौबा के ताल्लुक़ से बात की जाए, और दीगर भी मेरे पास सवालात मेरे क्वेश्चनियर में मौजूद हैं जो आलिमात मेरी आपकी हम सब की रहनुमाई फरमाएंगी। माशाअल्लाह, ठोस दलाइल और आलिमाना गुफ्तगू। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा आपका नाम है, सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम। माशाअल्लाह। हमारी जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आप भी मुकम्मल और पुरतासीर लबो लहजा रखती हैं, आलिमा हाजरा अमीन को सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक जनाब, आज भी हम बात कर रही हैं नवाफिल के ताल्लुक़ से कि जो मोहब्बत इलाही की दलील हैं और गुनाहों को मिटा देने का भी सबब है। सलातुत तस्बीह की हम बचपन से सुनते चले आए हैं और बुज़ुर्गान दीन से भी मनक़ूल ये इबादत रही है। इसके हवाले से ज़रा मैं चाहती हूँ कि इसकी फ़जीलत, और मैंने बहुत ऑफियर भी कॉल्स रिसीव की हैं और ख़वातीन पूछती हैं कि कैसे अदा की जाए, इसका क्या तरीक़ा है, इसकी अहमियत और फ़जीलत क्या है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातुत तस्बीह भी एक नफिल नमाज है, और जिस तरह दीगर नवाफिल की अहमियत बयान की गई है कि नवाफिल जो होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क़ुर्बत हासिल करने का ज़रिया बनते हैं। और यूँ समझ लीजिए कि फ़राइज़ असल सरमाया हैं और नवाफिल वो ज़ायद नफ़ा हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से सवाब की सूरत में हमें दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और यही वो ज़ायद नफ़ा है जिसके ज़रिए बंदे की इबादत से दिलचस्पी भी ज़ाहिर होती है। सलातुत तस्बीह भी इसी तरह नफिल नमाज है, और तस्बीह का एक माना है पाकी बयान करना, और इसी लफ्ज़ को सुबहान अल्लाह कहने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से साबित है कि इन्ना बिकुल्ली तस्बीहतिन सदक़तुन, यानी हर तस्बीह यानी हर मर्तबा सुबहान अल्लाह कहना सदका, इसके बदले में सदक़े का सवाब दिया जाता है। ठीक है। तो मालूम हुआ कि तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह कहना या अल्लाह की पाकी बयान करना इसका माना है। और चूँकि इसमें बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान की जाती है, सुबहान अल्लाह के कलिमात की तकरार की जाती है, इसीलिए इस नमाज को सलातुत तस्बीह
तस्बीह कहा जाता है। ठीक है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने आज खुद इस नमाज की तालीम इरशाद फरमाई। सही। और फिर फरमाया कि अगर हो सके तो रोज़ इस नमाज को पढ़ो, सही। और अगर रोज़ ना पढ़ सको तो हफ्ते में एक बार जुमे के दिन इस नमाज को अदा करो, और अगर जुमे के दिन ना अदा कर सको तो कम से कम महीने में एक मरतबा इस नमाज को अदा करो, महीने में भी अदा ना कर सको तो साल में एक मरतबा, और अगर कोई शख्स साल में भी एक मरतबा इस नमाज को अदा ना कर सके तो कम से कम उसको चाहिए कि वो ज़िंदगी में तो एक बार इस नमाज को ज़रूर अदा करे। ठीक है। ये इसकी फजीलत के हवाले से मिलता है। और फिर जहाँ तक इसके तरीक़े का ताल्लुक है तो 4 रकात नमाज नफिल अदा की जाएंगी जिसमें हम सलातुत तस्बीह की नियत करेंगे। अच्छा। और उसका तरीक़ाकार ये है कि आप नॉर्मली जो पढ़ी जाती हैं वो एक ही सलाम के साथ अदा की जाती है, और अगर चाहें तो 2 सलाम के साथ भी इस नमाज को अदा किया जा सकता है। अच्छा। यानी 2-2 रकात करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो आम तरीक़ा मशहूर है वो 4 रकात की नियत एक साथ ही की जाती है, और 300 मरतबा इस नमाज में तस्बीह पढ़ी जाएगी, यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात 300 मरतबा कहे जाएंगे। बाकी नमाज आम नमाजों की तरह, आम नवाफिल की तरह अदा की जाएगी। और जो तस्बीहात के जगह हैं यानी किस किस मकाम पर पढ़ी जाएगी, तो इसके हवाले से ये जहन में रखिए कि जब हम नमाज शुरू करेंगे और सना पढ़ते हैं तो उसके फ़ौरन बाद यानी क़िरात से सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी जाएगी। फिर जब आपकी क़िरात मुकम्मल हो जाए यानी आप सूरह फातिहा पढ़ लें और सूरत भी मिला लें, उसके बाद 10 मरतबा। इसी तरह जो रुकू की तस्बीहात हैं उनको अदा करने के बाद ये तस्बीहात 10 मरतबा। फिर उसके बाद जब आप रुकू से उठें और रब्बना वलकल हम्द कहकर सीधे खड़े हो जाएं, फिर 10 मरतबा। इसी तरह दोनों सजदों में सजदे की तस्बीह अदा करने के बाद फिर 10-10 मरतबा, और जो दोनों सजदों के दरमियान में बैठते हैं अल्लाहु अकबर कहकर सीधे बैठ जाते हैं तो वो अल्लाहु अकबर कहकर सीधे बैठने के बाद भी 10 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ा जाएगा। इस तरह तमाम जो रकात हैं उसमें 75 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ा जाएगा, तो टोटल तादाद इसकी 300 हो जाएगी। अगर किसी मकाम पर कोई तस्बीह भूल जाए, मिसाल के तौर पर 5 मरतबा पढ़ ली और या 8 मरतबा पढ़ ली और 2 मरतबा रह गई, या कुछ तादाद उसकी रह गई है किसी रुकन में, तो इसी की मिसल दूसरे रुकन में इस तादाद को पूरा कर लिया जाएगा। अच्छा। मिसाल के तौर पर किसी की जो सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद 10 मरतबा तस्बीह पढ़नी थी, यहाँ पर 5 मरतबा पढ़ ली, तो अगली रकात में सूरह फातिहा और सूरत को पढ़ने के बाद 15 मरतबा तस्बीह पढ़ लें तो 10 मरतबा इसी रकात की हो गई, और 5 मरतबा जो पहले रह गई थी उस रकात की पूरी हो गई। लिहाजा 300 मरतबा बस ये तादाद पूरी करनी होगी जो कि सलातुत तस्बीह के सही तरीके के मुताबिक है। अच्छा। तो ये 300 जो तस्बीहात हैं वो नमाज में इस तरह पूरी कर ली जाएंगी। अच्छा, ठीक है जनाब, हम सलातुत तौबा के ताल्लुक़ से भी बात करेंगे, लेकिन हम सब के लिए बाइसे सआदत है आपका इंट्रोडक्शन। मुफ्ती मोहम्मद मदनी रज़ा साहब जो माशाअल्लाह मुकम्मल पुरतासीर और ईमान अफरोज़ गुफ्तगू फरमाते हैं, आज बराह रास्त ऑन बी पर मौजूद हैं। हम सबकी रहनुमाई फरमाएंगे। सलाम अर्ज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। मैं आपकी समत आऊँगी, लेकिन अभी मेरे पास जो दूसरा सवाल है वो मुझे अपनी बहन आलिमा हाजरा अमीन से करना है कि सलातुत तौबा के ताल्लुक़ से हमें समझाइए, इसकी अहमियत क्या है, इसकी फजीलत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातुत तौबा यानी तौबा की नमाज। अगर हम इसके हवाले से देखें तो तौबा की नमाज पढ़ना ये सुन्नत मुबारका या नफिल है कि इंसान जो है अगर उससे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो वो अपने गुनाहों को माफ़ करवाने की खातिर इन नवाफिल की अदायगी करे, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला के फरमान का मफ़हूम यह है कि जब इंसान से कोई गुनाह सरजद हो जाए या फिर वो अपनी जान पर जुल्म कर ले तो फिर वो अल्लाह ताला को याद करे और अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करे। नतीजा ये होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को बख्श देगा। तो अगर सिर्फ इस नमाज को देखें तो ये मुस्तहब के दर्जे में आएगी कि पढ़ें तो सवाब, ना पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर हम तौबा को देखें तो तौबा करना वाजिब है। अगर किसी से गुनाह हो जाता है तो उस पर लाजिम है कि वो अपने गुनाहों पर ताइब हो। और अगर तौबा की फजीलत के हवाले से देखा जाए तो इसकी बहुत सी फ़ज़ाइल मिलते हैं कुरान पाक में भी, अहादीस मुबारका में भी। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। इसी तरह अल्लाह ताला तौबा करने वालों के गुनाहों को बख्श देता है। और हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब बंदा कोई गुनाह करता
جب بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو توبہ کی فضیلت کے حوالے سے بہت زیادہ ہمیں احادیث مبارکہ وغیرہ میں کلام ملتا ہے. اب اگر صلاۃ التوبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کریں گے, اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں گے اور اپنے اس گناہ پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ توبہ کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بخش دے گا. باقی 2 رکعت اس میں ادا کیے جائیں یا جی زیادہ؟ ہاں, اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, 2 تو منیمم کرنی ہی ہے, زیادہ سے زیادہ جتنی چاہیں ادا کر لیں. باقی ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات خواتین کافی دیر سے ہولڈ پہ شامل کر لوں, پھر ہم یہ مسئلہ لیتے ہیں. السلام علیکم. معذرت میری بہن, آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. جی, تو اس حوالے سے بعض اوقات خواتین کیا کرتی ہیں کہ بہت لمبے لمبے نوافل ادا کرتی ہیں کہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی, 25 مرتبہ پڑھ لی, اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتی ہیں. اور ہو سکتا ہے مقصد یہ ہو کہ ہم زیادہ صورتیں پڑھیں گے, زیادہ لمبے قیام کریں گے تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو متاثر کر لیں گے. تو ایسی سوچ انتہائی غلط ہے. ہماری لمبی نمازیں اللہ تعالیٰ کو متاثر نہیں کر سکتی. اگر گناہ پر شرمندہ ہیں تو پھر آپ مختصر سی نماز پڑھ کے استغفار کر لیں گے تو یہ بھی کافی ہے. نیز چاہے صلاۃ التوبہ ہو یا اس کے علاوہ ہم توبہ کرنا چاہیں, توبہ کی شرائط کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. 3 بنیادی شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے, ورنہ ہماری توبہ کامل نہیں کہلائے گی. ان 3 شرائط میں سب سے پہلی شرط ہے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس پر ہمیں ندامت اور شرمندگی ہو. اگر ندامت نہیں ہے, شرمندگی نہیں ہے, اور بس زبان سے توبہ توبہ کہے جا رہے ہیں تو اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ الندم توبۃ, کہ ندامت ہی توبہ ہے. تو ندامت ہونا ضروری ہے. دوسری شرط جو صاف ہونا چاہیے اس وقت نا. جی ہاں بالکل, کیونکہ جس کے سامنے جا رہے ہیں وہ دلوں کے اندر کے جو معاملات ہیں وہ بھی جانتا ہے. تو ہمارا دل جو ہے وہ اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو, تب ہماری توبہ کامل مانی جائے گی. کالر جو ہے وہ دوبارہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو دین اور خواتین. شکریہ بہت بہت. میرے 2 سوال ہیں. جی کیجیے. جی, ایک میرا ہے قربانی جو پچھلے سالوں کی اگر نہ کی گئی ہو تو اس کو کس طرح ادا کیا جائے. اچھا, اس طرح جیسے اگر ابھی قربانی ہم کریں تو اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پچھلی قربانی کا بھی. اور اسی طرح زکوٰۃ بھی اگر پچھلی نہیں دی گئی اور اگر ابھی ہم نہیں ادا کر سکتے تو کوئی سونا بیچ کے, تو آج کی قیمت کے مطابق زکوٰۃ پچھلی دینی ہوگی یا مطلب پچھلے ریٹ کے مطابق دینی ہوگی جو اس وقت سونے کی قیمت تھی. اچھا جی, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ہے. مفتی صاحب کے ساتھ بڑھیں گے, ہم بات کر رہے ہیں صلاۃ التوبہ کے تعلق سے. نوافل ان جنرل ہمارا عنوان ہے. آپ کی کالز بھی لے رہے ہیں, اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں, درود پڑھتے رہیے, ابھی لوٹتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین, اور ہم بات کر رہے ہیں نوافل کے تعلق سے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, میں شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو, سوال کیجیے. بہت شکریہ. میرا سوال یہ ہے کہ میری ٹانگ میں فریکچر ہے, اللہ آپ کو صحت دے. ٹھیک ہے. اور میں جھک کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہوں, وضو نہیں کر سکتی ہوں. میں وضو پورا خود کر لیتی ہوں لیکن پاؤں میں کسی اور سے بھجوا لیتی ہوں. ٹھیک ہے جی. اور کیسا میرا وضو ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں صرف فرض پڑھتی ہوں, ٹھیک ہے جی. باقی سنت نوافل میں نہیں پڑھ سکتی کیونکہ ٹانگ میں ایسے لمبی میں بیٹھتی ہوں تو مجھ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیسا میری نماز ہو جاتی ہے, اور تیمم کا طریقہ بتا دیں مجھے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اب اپنے ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے, انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں یا اسی سیگمنٹ میں اگر مجھے موقع ملا تو آپ کے سوالات کو میں شامل کروں گی, لیکن آپ اپنے ٹی وی سیٹ کے پاس چلے جائیے گا. بہت شکریہ. اچھا, صلاۃ التوبہ کے تعلق سے ہم بات کر رہے تھے, شرائط رہ گئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو توبہ کی 3 شرائط کا ذکر ہو رہا تھا. سب سے پہلی شرط ہے اپنے گناہ پر ندامت. دوسری شرط ہے کہ جس وقت آپ توبہ کر رہے ہوں اس وقت آپ اس گناہ کو ترک کر چکے ہوں, کیونکہ گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ کرنے والے کو حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے مذاق کرنے والا. تو اس وقت گناہ کو ترک کر دیا ہو. اور تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو. جب تک یہ 3 شرائط نہیں پائی جائیں گی ہماری توبہ کامل نہیں ہوگی.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے توبہ کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے. اللہم آمین. کیونکہ یہاں پہ ایکٹنگ نہیں چل سکتی، جو جس کے سامنے آپ توبہ کر رہے ہیں وہ سب جانتا ہے. جناب میں مفتی صاحب کی سمت بڑھ رہی ہوں، مفتی محمد مدنی رضا صاحب، السلام علیکم. میرے پاس یہ دونوں سوالات ہیں. صلاۃ التسبیح کی فضیلت و اہمیت کے تعلق سے ہم نے بات کی، صلاۃ التوبہ کے تعلق سے بات کی. میں چاہتی ہوں کہ اس کے طریقے پہ، اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کہیں میرے بہنیں اور میرے بھائی پڑھنے میں کوئی غلطی کر جاتے ہیں صلاۃ التسبیح یا صلاۃ التوبہ، تو ہمیں سمجھا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کا فضیلت اور اس کی جو طریقہ کار ہے اس پر بالتفصیل ہماری بہن نے ذکر کیا. یہاں پر میں تھوڑا سا اس میں دو چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ دیکھیں جب صلاۃ التسبیح کی ادائیگی کی جائے گی تو یہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز کے اندر اگر ہم 4 رکعتوں کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں تو اس میں جو پہلا قاعدہ ہوتا ہے جس کو قاعدہ اولیٰ کہتے ہیں، اس میں التحیات کے بعد درود پاک اور اس کے بعد دعا بھی پڑھنی چاہیے. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو نوافل کی ادائیگی کا منقول ہے. پھر اسی طرح جب صلاۃ التسبیح کی ادائیگی کی جاتی ہے تو اس میں بعض اوقات جب وہ تسبیحات گننی ہوتی ہیں تو کچھ لوگ اس طریقے سے انگلیاں رکھ کر جو ہے وہ یوں ہاتھ باندھتے ہیں اور پھر یوں انگلیاں پر گنتے ہیں. تو اس طریقے سے گننے کو ہمارے علماء نے مکروہ قرار دیا ہے کہ اس طرح نہ گنا جائے، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی انگلیاں جیسے یہ اپنے ہاتھ پہ ہم نے یوں رکھا ہوا ہے تو ایک ایک انگلی ہلکی ہلکی دبا لیں اور اس میں ہلکی ہلکی حرکت پیدا کر دیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ابھی ہماری کاؤنٹنگ کہاں تک پہنچی ہے. تو یہ طریقہ کار مناسب ہے کہ اس طریقے سے گنا جائے. دوسرا اس میں جو صورتیں پڑھنے کے متعلق ہمارے علماء نے لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ سورہ تکاثر، پھر اس کے بعد سورہ کوثر، پھر سورہ کافرون اور پھر سورہ اخلاص، یہ بالترتیب 4 صورتیں جو ہے پڑھنا افضل اور اولیٰ ہوتا ہے. تو یہ صلاۃ التسبیح کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے. ہماری بہن نے مزید صلاۃ التوبہ کی ادائیگی کے لیے یہ بھی ذکر کیا کہ صلاۃ التوبہ اگر ہم صرف نماز پڑھتے رہیں اور حقیقتاً توبہ کی طرف مائل نہ ہوں تو یہ نماز پڑھنا ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا. اور کچھ شرائط بھی ذکر کی جن میں سے 3 شرطیں تو ہماری بہن نے ذکر کی. یہاں پر ایک اور چیز کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ اگر گناہ کوئی ایسا ہو کہ جس کا بدل ادا کرنا ممکن ہو، جیسے بعض اوقات ہم نے کوئی نماز قضا کر دی ہے تو اب یہ اللہ تعالیٰ کے حق کے اندر کوتاہی کی گئی ہے تو اب اس حق کو بھی ادا کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم توبہ کر لیں اور جو نماز سابقہ زندگی میں قضا ہوئی ہیں اس کی ادائیگی نہ کی جائے. اسی طرح بعض اوقات حقوق العباد تلف کیے ہوتے ہیں، کسی کو کوئی گالی وغیرہ دی ہوتی ہے تو وہاں پر اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو پھر اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. اور اگر کسی کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا تھا تو وہاں پر توبہ اس وقت کامل ہوگی کہ جب وہ مال اس کو وہاں پر دے دیا جائے، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو اس کے ورثاء کو دیں. اگر ورثاء تک بھی نہ پہنچا سکتے ہوں تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے. تب جا کر یہ توبہ کامل ہوگی اور پھر صلاۃ التوبہ پڑھنا بھی کوئی مفید ہوگا. ورنہ اگر ہم صلاۃ التوبہ پڑھتے رہیں اور ساتھ میں گناہ بھی چلتے رہیں تو پھر یہ نماز ہمیں کوئی فائدہ اس اعتبار سے نہیں دے گی کہ ہماری توبہ کی قبولیت کے سلسلے میں کوئی معاون ثابت ہو. ماشاء اللہ جناب، فکری گفتگو ہو رہی ہے، اصلاحی گفتگو ہو رہی ہے، ہم سیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. اس دعا کے ساتھ میں ایک کال شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں. جی آسمہ بشیر بات کر رہی ہوں جنگ سے. آسمہ بشیر، خوش آمدید آپ کو. میری بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ناپاکی کی حالت میں تسبیح کو ہاتھ لگاتی ہے، یعنی ایک جگہ پڑی ہے اسے اٹھا کے دوسری جگہ رکھتی، اب اس کا یہ وہم ہے کہ اس تسبیح پہ ذکر نہیں ہو سکتا، یعنی ذکر کرے بھی تو اس کو لگتا ہے کہ اس سے پوچھا بھی ہے کہ اب اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ قبول نہ ہو. تو اس حوالے سے سوال تھا میرا. ٹھیک ہے آسمہ بہن، اپنے ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی میرا نام نصرت ہے. نصرت، خوش آمدید. دین اور خواتین میں کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ میری اکثر ایڑیاں پھٹی رہتی ہے اور وضو کرنے کا سردیوں میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے سوکس اتار کے. میں سمجھے آپ کہہ رہی ہیں ایڑیاں پھٹی رہتی ہیں تو کوئی ٹوٹکا بتا دیں. جی نہیں ٹوٹکا نہیں، میں کہہ رہی تھی کہ وضو کرنا ہوتا ہے نا تو وہ نہیں ہوتا نا، تو اس لیے سوکس وغیرہ اتار کے کرنا چاہیے کہ یہاں. اچھا وضو نہیں ہوتا. ٹھیک جی اس لیے. بہت شکریہ. اور ایک میں کہہ رہی تھی کہ وہ غسل کا کوئی طریقہ بتا دیں، غسل کا کوئی طریقہ کیسے کیا جاتا ہے. بہت شکریہ نصرت بہن، آپ نے ہمیں کال کی. اچھا
یہ دونوں سوالات میں نے نوٹ کر لیے ہیں. مفتی صاحب نے ہمیں صلاۃ التوبہ کے تعلق سے سمجھایا اور ایک بہت اچھی شرط ذکر کی تحیۃ المسجد اور وضو کے تعلق سے اس کی فضیلت اور تفصیلات بیان فرمائیے. جی دیکھیے، تحیت کا معنی تعظیم ہے، اور تحیت المسجد جو ہے وہ مسجد میں جاتے ہوئے جو مطلب مسجد میں آپ داخل ہوں تو 2 رکعت جو ادا کی جاتی ہیں یہ تحیت المسجد کہلاتے ہیں. یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت ادا کرنا یہ تحیت المسجد کہلاتے ہیں. اب اگر آپ فرائض ادا کر رہے ہیں، یعنی آپ جماعت میں حاضر ہوئے اور جماعت ہو رہی تھی یا ہونے والی تھی اور نوافل کا ٹائم باقی نہیں تھا اور آپ یہاں پر فرائض میں شامل ہو گئے یا سنتیں آپ نے ادا کی، تو یہ بھی تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جاتا ہے. اس سے بھی تحیت المسجد ادا ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر ڈفرینس اس بات کا ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ نے یہاں پر جو 2 رکعت ادا کی ہیں وہ فرائض ہیں یا سنتیں ہیں، تحیت المسجد کے قائم مقام تو یہ ہو گئے، لیکن ثواب اس صورت میں ملے گا جب آپ حصول ثواب کی نیت بھی کریں گے. یعنی اسی نماز میں تحیت المسجد کے حصول ثواب کی نیت بھی کی جائے گی تو جو ثواب ہے وہ بھی حاصل ہو جائے، وہ چاہے فرض ہو یا سنت ہو. تو اس نیت کے ساتھ، نیت ایک ہی ہوگی فرائض کی، اس کے ساتھ آپ یہ بھی نیت کر لیں، دل میں یہ نیت حاضر رکھیں کہ میں یہ نماز ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت مجھے تحیت المسجد کا ثواب بھی عطا فرمائے. کا حسن ہے ماشاءاللہ. جی بالکل، ایک عبادت کرتے ہیں اور کئی گنا اس کا ثواب دیا جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کار جو جس طرح اگر الگ سے پڑھیں تو پھر وہ 2 نوافل ہیں، جس طرح عام نوافل ادا کیے جاتے ہیں اسی طرح تحیت المسجد کے نوافل بھی ادا کیے جائیں گے. اگر آپ کسی ایسے وقت میں مسجد میں حاضر ہوئے ہیں کہ جو مکروہ وقت ہے اور نماز اس وقت میں نہیں پڑھی جا سکتی، تو اگر کسی شخص نے اس وقت تسبیحات پڑھی یا درود پاک پڑھ لیا تو یہ بھی تحیت المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا. کیونکہ اصل میں مسجد کی تعظیم مقصود ہے کہ ہم مسجد میں حاضر ہوئے ہیں تو اس مسجد کی تعظیم، یعنی جس کے لیے یہ گھر بنایا گیا تو اس کے لیے کوئی خاص عبادت کر لی جائے. تو اصلاً تو یہی ہے کہ نوافل یا فرائض وغیرہ کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے یا نوافل الگ سے پڑھ لیے جائیں. لیکن اگر مکروہ وقت ہے اور کسی نے تحیت المسجد کی نیت سے کچھ تسبیحات پڑھ لی یا درود پاک پڑھ لیا تو اس کو بھی تحیت المسجد کا ثواب مل جائے گا. اسی طرح تحیت الوضو جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب تک آپ کے اعضائے وضو ابھی تر ہیں اس وقت تک جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ تحیت الوضو کہلاتے ہیں. اور اگر کوئی شخص وضو کر کے آئے اور وہ براہ راست اپنی فرض نماز ادا کرے، فرض کی ہی نیت کرے، ساتھ میں یہ نیت بھی کر لے کہ یہ تحیت المسجد کی جگہ بھی، یعنی اس کا بھی ثواب ملے گا اور تحیت الوضو کے ثواب کے حصول کے لیے بھی میں اسی میں نیت کر رہا ہوں، تو اس کو فرض بھی اس کے ادا ہوں گے، تحیت المسجد کا ثواب بھی ملے گا اور تحیت الوضو کا ثواب بھی اس کو ملے گا. تو ایک ہی نماز میں اس طرح سے نیت کی جا سکتی ہے، نیت ایک ہی ہوگی فرائض کی اور حصول ثواب کی اس طرح سے نیت شامل کی جا سکتی ہے. خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مسجد بیت میں، یعنی گھر میں جو انہوں نے نماز کے لیے ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہے وہ مسجد بیت کہلاتی ہے، اور اس مقام پر جب وہ آئیں، وضو کر کے آئی ہیں تو اسی مقام پر تحیت المسجد ادا کر سکتی ہیں. تحیت الوضو کے لیے چونکہ مسجد میں حاضر ہونا بھی ضروری نہیں تھا، لہٰذا تحیت المسجد میں ایسی صورت میں کہ جب آپ نے مسجد بیت کوئی مقرر نہیں کی، گھر میں آپ جہاں چاہتی ہیں نماز پڑھ لیتی ہیں، تو اس صورتحال میں تحیت الوضو بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام. جی میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دین اور خواتین میں. میرا نام کرن ہے. جی میں نے یہ کوشچن کرنا تھا کہ جو ہم شکرانے کے نفل ادا کریں تو اس کے لیے کون سا ٹائم سب سے بہتر ہے؟ نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا ہم اس کو علیحدہ ادا کریں؟ ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ نہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن، خوش آمدید کہتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ بول رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غلاموں کے ساتھ اچھے سلوک کرو، جو کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ اور جو پہنو انہیں بھی پہناؤ. تو آج کل تو ہمارے جو گھریلو ملازم ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے کام کرنے کے لیے آتے ہیں، صفائی یا برتن، اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو ہمارے لیے ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ہم کس طرح اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو شادی کے ہمارے جو ڈریسز ہوتے ہیں جو دلہن کے لیے ہم بناتے ہیں، لہنگا، اور یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور وہ 2-4 دفعہ استعمال کے بعد پھر وہ اکثر استعمال نہیں کرتی ہیں. تو اگر وہ بہت اچھی حالت میں ہو اور نہیں بھی ہو تو کیا ہم انہیں کسی غریب کی شادی پر زکوٰۃ کے طور پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا. ایک اور کالر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن، خوش آمدید کہہ رہے ہیں آپ کو دین اور خواتین میں. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟
میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ فجر کی سنتوں سے پہلے جی جی ہم تحت الوضو پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. اور اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں. یہ سارے سوالات میں نے اپنے پاس لکھ لیے ہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو میں ان سب کو شامل کروں گی. آپ درود پڑھیے، ہم حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب آپ دیکھ رہی ہیں پروگرام دین اور خواتین، اور ہم کالرز بھی شامل کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں نوافل کے تعلق سے. صلاۃ الحاجات کے تعلق سے بات کریں گے، لیکن ایک کالر میں پہلے شامل کر رہی ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. یہ لائن ڈراپ ہو گئی، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. صلاۃ الحاجات کے تعلق سے حاجرہ سمجھائیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ الحاجات کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں مختلف طور پر کلام ملتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے. اسی طرح قرآن پاک میں بھی فرمایا گیا ہے کہ تم نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. اسی طرح جو ہے وہ ہمارے مشائخ اور بزرگان دین کا بھی یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ مختلف طریقے سے اپنی حاجات، چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، ان کو حاصل کرنے کے لیے صلاۃ الحاجات کو اختیار فرمایا کرتے تھے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے طریقے مختلف ملتے ہیں، اور جو حدیث مبارکہ میں طریقہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نابینا صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میری بینائی کے لیے آپ دعا فرما دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ چاہیں تو صبر کریں اور چاہیں تو میں آپ کے لیے دعا کر دیتا ہوں. تو انہوں نے عرض کی کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تازہ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، اور اس کے بعد ایک دعا کی تعلیم فرمائی کہ تم اس دعا کو پڑھو. اور اس کی برکت یہ حاصل ہوئی کہ جو دیگر صحابہ کرام اس وقت اس محفل میں موجود تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ صحابی اس نماز کو ختم کرتے ہی ہمارے سامنے اس حالت میں آئے کہ کبھی نابینا تھے ہی نہیں. سبحان اللہ. تو اس دعا کے ساتھ اگر ہم پڑھیں صلاۃ الحاجات کو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری دینی اور دنیاوی جائز حاجتیں ضرور پوری ہوں گی. ناجائز حاجات کے لیے معاملہ نہیں ہونا چاہیے، جائز حاجات جو ہیں ان کے لیے بالکل کر سکتے ہیں. اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ یا رسول اللہ انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی. یہ دعا جو ہے وہ آپ کو بہار شریعت میں بھی مل جائے گی. ایک ہماری بہت ہی بہترین کتاب ہے جس میں ہمارے روزانہ کے مسائل موجود ہیں. تو اس دعا کے بہار شریعت، بہار شریعت کوئی بھی لے سکتا ہے. جی ہاں بالکل، یہ ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، رکھنی چاہیے، ہر گھر میں ہونا ضروری ہے. اس میں ہمارے روزانہ کے مسائل موجود ہیں، تو یہ دعا وہاں پر ہمیں مل جائے گی. تو اس طریقے سے 2 رکعتیں پڑھیں تازہ وضو کر کے اور یہ دعا پھر پڑھیں تو اس کی برکت کتاب لے لیجیے، کیونکہ ایسے تو آپ لوگوں کو نہیں یاد ہوئی ہوگی. تو آپ لوگ کتابیں وہ بہار شریعت کے دونوں بہار شریعت میں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اچھی طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے. مفتی صاحب میں آپ کی سمت، اچھا ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، پھر ہم حضرت کی سمت بڑھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید کہہ رہے ہیں. جی میں خانیوال سے تمنا بی بی بات کر رہی ہوں. ماشاء اللہ، خانیوال سے کال آئی ہے. جی کیسی ہیں آپ اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ الحمدللہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس دوران سجدہ جب آ جاتا ہے تو پھر ہم قرآن پاک کی تلاوت کو بند کر دیں یا تلاوت مکمل کرنے کے بعد ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ کوئی رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم میری بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید. میرا نام عارفہ ہے. عارفہ، خوش آمدید کہتے ہیں. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں میری بہن؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں نماز جو فجر کی قضا ہوتی ہے نا، جی جی، کس ٹائم پہ ہم ادا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی عارفہ بہن. مفتی صاحب بہت سارے میرے پاس سوالات ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جانے سے پہلے اور سفر سے واپس آنے کے بعد نوافل ادا کرتے تھے. اس حوالے سے ذرا سمجھا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب بھی آقا علیہ السلام کسی سفر پر روانہ ہوتے تو پہلے کچھ نفل نماز ادا کرتے اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو باقاعدہ مسجد میں جا کر
پہلے نوافل کو ادا کرتے اور پھر اپنے گھر پر تشریف لایا کرتے تھے۔ جب اس طریقے سے نماز کی ادائیگی کے بعد کوئی سفر پر روانہ ہوگا تو سفر میں بہت سارے معاملات کے اندر انسان کو مشقت کا بھی سامنا ہوتا ہے، اور کچھ مقاصد بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں کہ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے سفر کیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس طرح سفر کرتا ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے تو سفر میں برکتیں بھی ہوں گی، حفاظت بھی ہوگی، اور جس مقصد کے لیے سفر کیا جاتا ہے وہ مقصد میں پھر کامیابی حاصل ہوگی، اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ کی سنت کریمہ بھی ہے، تو اس پر عمل کرنے کی صورت میں ثواب بھی ترتب ہوگا۔ کالرز کے سوالات بھی ہیں۔ قربانی اگر پچھلے سالوں میں نہیں کی تو اس کی قضا کیسے کی جائے، اور اس سال کی جو ان کی کمنگ ہے، جو آنے والی قربانی ہے، اس میں کیا کوئی حصہ ادا ہو سکتا ہے؟ اگر پچھلے سالوں میں کوئی قربانی نہیں کی تھی تو پھر وہ اس کے بدلے میں صدقہ دیا جائے گا، اور وہ صدقہ جو ایک حصہ تقریباً بنتا ہے قربانی کا، اس کی رقم جو ہے وہ صدقہ کرنی ہوگی۔ اب یہ اس سال کی قربانی کے اندر اگر کریں گے بھی نا تو وہ فائدہ مند نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ سونا بیچ کے ادا کی جا سکتی ہے، اور اگر کی جا سکتی ہے تو آج جو سونے کی قیمت ہے اس کے حساب سے ہوگی یا جو پہلے تھی؟ دیکھیں، سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور جس وقت زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے obvious سی بات ہے کہ پھر اس وقت جو سونے کے ریٹ ہوں گے اسی کو دیکھا جائے گا کہ ہماری اتنی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو چکی ہے۔ ٹھیک، اذان کا جواب کیسے دیا جائے؟ اذان کے جواب میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو مؤذن آواز جو کلمات پڑھ رہا ہے اسی کو ہم پیچھے ریپیٹ کریں، اور اس میں جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہیں تو یہی ریپیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کی جگہ پر جو ہے وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹانگ میں میری بہن کے فریکچر ہے، ان کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ وہ وضو میں جو پاؤں دھلواتی ہیں وہ کسی اور سے دھلواتی ہیں، اور وہ صرف فرائض پڑھتی ہیں حکم شرع۔ اگر کسی اور سے بھی پاؤں دھلواتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس پاؤں پہ پانی پہنچنا چاہیے جو حکم ہے، اور صرف فرائض ادا کرتی ہیں تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر دیگر نماز بھی ادا کر سکتی ہیں چاہے بیٹھ کر ہی تو وہ ادا کر لیں، لیکن اگر بیٹھنے میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہے، کسی بھی پوسچر پہ بیٹھنے میں مسئلہ ہے تو پھر وہ ترک کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نصرت بہن نے پوچھا ہے کہ اگر ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوں تو کیا وضو نہیں ہوتا، اور اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا، اور غسل کے حوالے سے ذرا دیکھیں، ایڑیاں اگر پھٹی ہوئی ہوں تو وہ وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایڑیوں پر پانی پہنچانا نقصان کا باعث ہو، کیونکہ بعض اوقات زخم بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر حکم یہ ہے کہ اس پر براہ راست اگر پانی خالی مسح کی حد تک پہنچا سکتے ہیں تو مسح کی حد تک پہنچائیں، ورنہ پھر کوئی کپڑا رکھ کر اس پر مسح کریں، اور اگر یہ ساری چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں تو پھر وہاں پر صرف پانی نہ پہنچایا جائے، بقیہ پورے پاؤں پر پانی پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ شکرانے کے نوافل کا بہترین وقت کیا ہے؟ وہ بہترین وقت یہ ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نعمت حاصل ہو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ باقی اگر اس کے علاوہ جو مکروہ وقت ہے اس کے علاوہ کسی بھی وقت میں اگر شکرانے کے نوافل ادا کریں تو اس میں کر سکتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ ہمیں سمجھایا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں کہ جو اللہ بھی چاہتا ہے کہ جو خود کھاؤ وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ غلاموں کو پہناؤ۔ اب جو تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس نوکر وغیرہ آتے ہیں، غلام آتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا ان کو بھی وہی پہنائیں جو خود پہنتے ہیں، وہی کھلائیں جو خود کھاتے ہیں؟ اصل میں یہاں پر وہ غلاموں کے ساتھ تخصیص کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصد ہے کہ جب کوئی تمہارا ماتحت ہو تو اس کو حقیر اور کمتر نہ سمجھو۔ اچھا، اس کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرو کہ جو اپنے ہم پلہ لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے، تاکہ تمہارے دل کے اندر تکبر ختم ہو جائے۔ اب چاہے وہ کوئی غلام ہو یا گھر میں آنے والے جو کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، گھر میں کام وغیرہ کرتے ہیں، وہ ہوں۔ اصل مقصد ہے دل سے تکبر کو ختم کرنا اور معاشرے کے اندر میانہ روی قائم رکھنا، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تاکہ وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں۔ تو یہ مقاصد، یہ تعلیم جو غلاموں کے لیے وہ ان کے لیے بھی ہوگی۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ میری بہن نے خانیوال سے کال کی، پوچھا کہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اور پھر سجدہ تلاوت کے حوالے سے سمجھا دیجئے، اور تلاوت مکمل کی جائے پھر سجدہ ادا کیا جائے یا تلاوت کو وہیں روک دیا جائے؟ لیکن دونوں طریقے بہتر ہیں کہ تلاوت روک کر بھی فوراً سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوران تلاوت قرآن پاک کہیں فوراً رکھ نہیں سکتے، تو پھر تلاوت مکمل کرنے کے بعد بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ دونوں طریقوں سے دیجیے سجدہ تلاوت۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ کار بس اتنا ہے کہ ہم اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے جو سجدے کی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں گے، تو یہ ہمارا سجدہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عارفہ بہن نے پوچھا کہ نماز فجر کی قضا کب پڑھی جائے؟ نماز فجر کی قضا جو ہے اگر وہ صاحب ترتیب ہیں تو ظہر کی نماز سے پہلے پڑھنی ہوگی، اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے تو زندگی میں کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن جلد از جلد ادا کرنا بہتر ضروری ہے۔
ٹھیک ہے صفا، میں آپ کی سمت آؤں گی. فجر کی سنتوں سے پہلے کیا آپ نے بتایا تھا ہمیں تحیۃ الوضو کے حوالے سے، تو میری بہن نے پوچھا ہے کہ فجر کی سنتوں سے پہلے میں ادا کر لوں؟ فجر کا نماز کا جو وقت ہے جب وہ وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد سنتوں سے زائد نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا جو سنتیں ادا کریں اسی میں تحیۃ الوضو کی نیت کر لیں تو یہ آپ کو سنتیں بھی ادا ہو جائیں گی اور تحیۃ الوضو کا ثواب بھی مل جائے گا. زکوٰۃ کے طور پہ پوچھا ہے شادی کے ڈریسز دے دیں؟ شادی کے ڈریسز، حضرت میں آپ کی سمجھ آؤں گی. ایک سوال رہ گیا ہے، شادی کے جو ڈریسز ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے طور پہ دے دیں؟ طور پر ہر وہ چیز دے سکتے ہیں جس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے. اب یہ جب زکوٰۃ کی ڈریس دیں گی نا، یہ زکوٰۃ کے طور پر جو شادی کا ڈریس دیں گی تو اس میں پھر جو موجودہ وقت کے اندر قیمت ہوگی وہ دیکھی جائے گی، کیونکہ بعض اوقات جب ہم ڈریس خریدتے ہیں تو وہ 50,000 کا ہوتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ 30,000 کا ہو جاتا ہے، 20 کا ہو جاتا ہے. تو وہ جو موجودہ وقت میں اس کی قیمت ہوگی پھر وہ کنسیڈر کی جائے گی کہ اتنی ہم نے بطور زکوٰۃ رقم دے دی ہے. ٹھیک ہے، لیکن حضرت اب تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ ایک چیز پہن لیتے ہیں تو پھر وہ اس کی وہ ویلیو نہیں رہ جاتی، تو آپ وہ قیمت کہاں سے لگوائیں گے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو ویلیو ہوتی ہے نا. وہ 5,000 10,000 آپ کسی بھی جا کے جگہ پہ پوچھ لیتے ہیں نا تو وہ لیسٹ بتا ویلیو دیں گے رکھیں دماغ میں کم از کم. جی لیسٹ ویلیو رکھیں، اور یہ معلومات ہو جاتی ہے. یہ خواتین جو ہے نا وہ اس طرح سے دیتی نہیں ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. تھوڑا سا مارکیٹ میں نکلیں گے تو پتہ چل جائے. ٹھیک ہے سر، تیمم کا طریقہ صفا بتا دیجیے، میری بہن نے پوچھا تھا. دیکھیں تیمم کے لیے نیت کرنا شرط ہے، جن سے زمین یعنی ہر اس چیز سے تیمم کیا جا سکتا ہے جس کو آگ اثر انداز نہ ہو جس پر، یعنی اس کو نہ جلائے نہ راکھ بنائے. اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ جس وقت تیمم کرنے لگیں تو نیت بھی کریں گے اور جن سے زمین پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس طرح آگے کی طرف لے کر جائیں گے اور پھر پیچھے کی طرف لے کر آئیں گے. ہاتھوں کو جھاڑ کر پہلے چہرے کا مسح کر لیں اور اس کے بعد اسی طرح اس پروسیس کو دہراتے ہوئے دونوں ہاتھوں کا مسح کوہنیوں تک کر لیں. ٹھیک ہے جی. تسبیح کیا ناپاکی کی حالت میں نہیں پکڑ سکتے؟ ان کو یہ وہم ہے کہ اب اس پہ ذکر ہی نہیں ہو سکتا. جی نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر تسبیح پکڑ بھی لی تو بھی ہمارا ذکر و اذکار بالکل اس پر جائز ہے، اور تسبیح پکڑنا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل پکڑ سکتے ہیں. اسی طرح جانماز کو بھی پکڑنے میں کوئی حرج نہیں. جی ہاں بالکل کوئی حرج نہیں. جو ہے وہ تسبیح ناپاک نہیں ہوتی. آپ بالکل اس کے بعد بھی جب آپ پاکی کی حالت میں آئیں گی تو آپ ذکر کر سکتی ہیں. بہت شکریہ دونوں عالمات، میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، ماشاء اللہ آج بھی نفع بخش گفتگو رہی. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. کہیں کوئی بات آپ کی طبیعت پہ گراں گزری ہو تو معافی کی طلبگار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس صحیح کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.